मसीह के कदूस और जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर नदीम बरकत, मेरा तल्लक लाहौर बहार कॉलोनी से है। नैरोगेट मिनिस्ट्री का मैं चेयरमैन हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ शाइन स्टार टीवी के लिए और इसी तरह पास्टर आशिर मंचक साहब के लिए और उनकी इस खिदमत के लिए शुक्रगुजार हूँ। खुदावन अपने खादम को और इस टीवी चैनल को बहुत ज़्यादा ब्लेस करे और बरकत दे, बढ़ाए, मेरी दुआ है। सो आज इस वक्त जितने भी शाइन स्टार टीवी चैनल को देखने वाले हैं, आपके लिए जो मैं पैगाम लेकर आया हूँ खुदावन की हुजूरी में खुदा का खादम होते हुए, आज हम उस कलाम पर गौर करेंगे, खुदा की आवाज़ पर गौर करेंगे। मेरे से देखे जिनके पास खुदा का कलाम है, बाइबल मुकद्दस, यिर्मयाह की किताब, उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत मैं आपके लिए तलावत करूंगा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावन फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। अजीजों, यहाँ पर खुदा यिर्मयाह के वसीला से बनी इस्राएल कौम से कलाम करता है, ना कि बनी इस्राएल कौम से बल्कि काहिनों से, नबियों से और उन बुजुर्गों से जो कि असीर हुए थे और जिनको असीर नबूकदनेस्सर बादशाह ने किया था। खुदा का पैगाम यिर्मयाह के थ्रू उन तक पहुंचा और ये खत उसने उन लोगों को लिखा, यिर्मयाह ने, क्योंकि वो असीर हो चुके थे। और असीर बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें तो जब भी बनी इस्राएल या कोई भी असीर हुआ है तो उनकी अपनी वजह से, उनकी गलतियों, उनकी खुताओं, उनके गुनाह की वजह से वो असीर किए गए हैं। बेशक खुदा बर वक्त अपने लोगों से कलाम करता है, खुदा अपने लोगों से बोलता है, खुदा अपने लोगों के हालातों से, जिंदगी से वाकिफ होता है और खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग दुश्मन के हाथों में जाए या दुश्मन उन पर चढ़ाई करे या दुश्मन उनको सीर करे। खुदा साथ साथ उनके साथ कलाम करता रहा यिर्मयाह के थ्रू। उस वक्त ऐसे था कि जो काहिन थे, जो खिदमत गुजार थे, जो नबी थे, जो हैकल के अंदर खिदमत करने वाले थे, वो प्रॉपर खुदा की खिदमत नहीं कर रहे थे। उनकी जिंदगियों के अंदर नशा था, उनकी जिंदगियों के अंदर जो था ये था दुनियावी मामलात थे, दुनियावी चीजें थी। और खुदा की आवाज जो यिर्मयाह के थ्रू उन तक पहुंचती, वो उस आवाज को हकीर जानते, उस आवाज की कदर न करते, क्योंकि यिर्मयाह को खुदा ने कहा था कि मैंने तुझे इससे पहले कि तू पैदा होता, मैंने तेरी मां के बातन ही से तुझे मखसूस किया है और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया है। और खुदावन ने यिर्मयाह से कहा था, हालांकि वो कहता है मैं बच्चा, मैं बोल नहीं सकता, खुदावन ने कहा कि मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में रख दिया और जो मैं कहूंगा वो तू बोलेगा। और ये भी खुदा ने यिर्मयाह से कहा था कि तू उनके चेहरों को देखकर घबरा ना जाना। अगर तू उनके चेहरों को देखकर घबरा जाएगा तो मैं उनके सामने तुम्हें शर्मिंदा करूंगा, लेकिन अगर जो मैं कहूंगा, तेरे मुंह में मैं कलाम रखूंगा, वो ही बोलेगा, तो मैं तेरे दुश्मनों पर गालिब आऊंगा और किसी को भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। खुदा ने कहा, गोया मैं तेरे लिए पीतल की दीवार बन जाऊंगा, मैं तेरी सिपर बन जाऊंगा। मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं कि यिर्मयाह ऐसा नबी जिसके मुंह में खुदा की जिंदा आवाज, और वो लोगों को कहता रहा, वो खिदमत गुजारों से कहता रहा कि दुश्मन तुम्हें सीर करके ले जाएगा, दुश्मन तुझे सीर कर लेगा।
لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اس کی، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے مقرر کیا ہوا خدا کا نبی تھا اور اس کی کوئی بھی نہ سنتا تھا۔ آج بھی خدا کے خادم ٹی وی چینل کے تھرو چرچز کے اندر جب وہ وزٹ پر جاتے، تب لوگوں سے، نوجوان نسل سے، ایسے لوگوں سے خدا کے خدام ان سے کلام کر رہے، خدا ان سے کلام کر رہے کہ تمہارا دشمن ابلیس تمہیں اسیر کرنے کے لیے کھڑا ہے، وہ تیار ہے، تم اپنی بری روشوں سے باز ہو، اپنے برے منصوبوں سے باز آؤ، اپنے کردار کو صحیح کرو، کلام کے مطابق اپنے آپ کو ٹھیک کرو، نہیں تو تمہارا مخالف، تمہارا دشمن کھڑا ہے۔ ایسے نہیں، جدعون کے دور میں، اس سے پہلے کہ خدا جدعون کو چنتا، اس سے پہلے اسرائیلی کیا کرتے تھے؟ وہ فلسطی اور ہتی اور جتنے بھی لوگ تھے، قومیں تھی، وہ اسرائیل کھیتی باڑی کرتے، ان کی بھیڑ بکریاں ہوتی، ان کی فصلیں ہوتی، اور دشمن آتا اور لے جاتا۔ محنت وہ کرتے تھے اور وہ چیزوں کو دشمن لے جاتا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ خدا کے کلام کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، خدا کی آواز کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر بھی خدا کا شکر ہو کہ خدا مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے، اور وہ پھر بحالی کا کلام کر دیتا ہے، پھر سے وہ اپنے لوگوں کو بحال کرنے کے لیے بول دیتا ہے۔ جب ہم اس جگہ پر اس جگہ پر جہاں پہ خداوند ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جب ہم وہاں پہ آ جاتے ہیں تو خدا ہمارے لیے بحالی کا کلام کر دیتا ہے۔ پھر خود خدا دشمن پر غالب آتا ہے، لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو چھڑاتا ہے۔ اس لیے یسایہ کہتا ہے، یسایہ 55 باب میں اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں خدا کہتا ہے کہ تمہارے خیال میرے خیال نہیں، بلکہ یسایہ کہتا ہے کہ خدا کے خیال ہمارے جو خیال ہے ان سے فرق ہے۔ جیسے آسمان زمین سے بلند ہے، اسی طرح خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کے خیالات ہمارے خیالوں سے بلند ہے۔ خدا کچھ اور سوچتا ہے، خدا کچھ اور پلان رکھتا ہے ہمارے لیے۔ لیکن آج بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی بری حرکات، اپنے برے کام نہیں چھوڑ رہے، ابلیس انہیں مار رہے، چاہے وہ بیماری کی صورت میں، چاہے وہ غربت کی صورت میں، چاہے وہ جو ہے بدروہوں کی صورت میں، چاہے وہ ایسے ہے کہ قرض کی صورت میں، سود کے اندر۔ ابلیس نے قید کیا ہوا ہے لوگوں کو، اسیر کیا ہوا ہے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا یرمیہ سے پھر کلام کرتا ہے اور خدا کہتا ہے، میرے ساتھ دیکھیے گا یرمیہ 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ یرمیہ کا تو خدا کلام کرتا ہے اور خداوند کہتا ہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات۔ کون سے؟ سلامتی کے۔ اور سلامتی کی اگر بات کی جائے تو اس کے اندر پیس ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، شادمانی ہے، خوشی ہے۔ سلامتی ایک لفظ جو ہے یہ بہت وسیع ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا پھر یرمیہ کے تھرو ان لوگوں سے پھر کلام کرتا ہے کہ میں تمہیں اس سیریز سے واپس لے کر آؤں گا،
میں نکالوں گا. میں سے دیکھیں نامی آیت, کیونکہ خداوند جو فرماتا ہے کہ جب بابل میں 70 برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک کول کو پورا کروں گا. جب 70 برس گزر چکیں گے, اس کا مطلب ہے 70 برس خدا نے ان کو سکھایا. میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, خدا خوشی سے کبھی بھی ان بنی نوع انسان کو مشکل میں, مصیبت میں, بیماری میں, دکھوں میں نہیں ڈالتا. اس لیے ڈالتا ہے کہ ہم سیکھ جائیں. ایک باپ ہے, وہ اپنے بچوں کو خوشی سے نہیں مارے گا, خوشی سے نہیں اپنا ہاتھ پیچھے کرے گا کہ اس کو خرچہ نہ دے یا اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے. اس لیے کہ باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے. اسی طرح میرا اور آپ کا آسمانی باپ ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے سلامتی کے خیالات رکھتا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر اس کی مرضی کو پورا کر سکیں. اور میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, جب میں دعا کر رہا تھا میں نے خداوند سے پوچھا کہ میں کیا کلام سناؤں, تو میرے دل میں خدا نے یہ بات ڈالی کہ میں اپنے خیالات ہر ایک شخص کے لیے سلامتی کے رکھتا ہوں جو خداوند کے لوگ ہیں. گو کہ وہ مشکل میں بھی ہیں, لیکن جب وہ خداوند کی حضوری میں خداوند کی طرف رجوع کرتے ہیں, کیونکہ ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کی حضوری میں اس کے نزدیک جائیں, کیونکہ اسی نے پھاڑا ہے وہی ہماری محرم پٹی کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دریافت کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو میرے حالات چل رہے ہیں, یہ جو چل رہے ہیں حالات ہیں, یہ کیوں اس طرح کے ہیں. خداوند تو چاہتا ہے کہ اسرائیل سے خدا نے کلام کر دیا کہ 70 برس جب گزر چکیں گے تو میں پھر تمہیں اسی جگہ پر, اسی مکان میں پھر واپس لاؤں گا اور سلامتی بخشوں گا. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے میرے خیالات تمہارے لیے سلامتی کے خیالات ہیں. آگے کیا لکھا ہے, برائی کے نہیں تاکہ میں تم کو نیک انجام کے امید بخشوں. خداوند کہتا ہے برائی کے نہیں, کہ تمہارے ساتھ برائی ہی ہوتی چلی جائے. اس لیے سلامتی کے خیالات ہیں کہ تمہارے ساتھ برا نہ ہو, بلکہ خدا ہمارے لیے پھر کیا کرتا ہے, برائی میں سے بھلائی پیدا کر دیتا ہے. میں سے دیکھیں ایک حوالہ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط نے عہد نامے میں 8واں باب اور اس میں 28ویں آیت پر ہم غور کریں گے. اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. پالوس روم کی کلیسیا کو یہ خط لکھتے ہوئے اس بات کو اس طرح بیان کرتا ہے کیونکہ روم کے اندر جو ابتدائی کلیسیا تھی اور رومی حکومت بڑی جو تھی اسٹرانگ تھی اور بڑی سخت تھی, اور اس دور میں جب پول روم کے اندر گیا اور اس نے مسیح یسوع کے جی اٹھنے کی خبر سنائی تو لوگ مسیح کے پاس آنا شروع ہو گئے اور مسیح کو جاننا شروع ہو گئے, اور وہ گناہ کی غلامی سے, ابلیس کی غلامی سے وہ نکل کر مسیح کے پاس آ گئے اور مسیح نے انہیں نجات بخشی, اور جو وہاں کی کلیسیا تھی وہ مسیح کے ساتھ چلنا شروع ہو گئی, اور مسیح جو ہے ان کی زندگیوں میں اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع ہو گیا. اور اس سخت قانون کے اندر, مشکلات کے اندر لوگ مسیح کے ساتھ جڑے رہے, بلکہ وہ ہر روز
مسیح کے پیغام کو سنتے اور مسیح کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. پالوس کی خدمت کے دوران لیکن وہاں پر جو کلیسیا پر، مسیح کے لوگوں پر جو تشدد، اور اس وقت کیوں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا؟ کیونکہ انہوں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا تھا. وہ مسیح کے پیروکار ہو گئے تھے، وہ مسیح کے ساتھ چل رہے تھے. اور میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، پالوس کہتا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والے بھلائی پیدا کرتے. آپ کے لیے حالات جیسے مرضی کیوں نہیں ہے، اگر آپ مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، دکھ پا رہے ہیں، تو اس کا اجر ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میری خاطر دکھ سہتے ہو، میری خاطر بے عزت ہوتے ہو، میری خاطر اگر تجھے لان تان کیا جاتا ہے تو تم مبارک ہو. یاد رکھیے گا، اگر ہم مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم دکھ پا رہے ہیں، لوگ ہمیں لان تان کر رہے ہیں، لوگ ہمارے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور مسیح کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اجر ہے. یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں خود کہہ دیا تھا کہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے اگر ہم مسیح کے لیے دکھ سہ رہے ہیں، مسیح میں ہوتے ہوئے دکھ سہتے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے یعقوب کے خط میں، پہلی بات ہے خدا کسی کو آزماتا نہیں. وہ آزمائش جو آنکھوں کی خواہش سے انسان آزمایا جاتا ہے، اگر اس آزمائش میں وہ پھنس جاتا ہے تو خدا کی طرف سے کوئی اجر نہیں ہے. دنیا کے اندر اسے دنیا میں بھی شرمندگی، دنیا میں بھی ذلت، اور پھر خدا کی حضوری میں سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا، اگر تم پر آزمائش آ بھی گئی ہے مسیح میں ہوتے ہوئے، تو بائبل ہمیں کہتی ہے کہ خدا پہلی بات ہے آزمائش میں نہیں، لیکن اگر آزمائش آ بھی گئی ہے مسیح کی خاطر، تو وہ ہمارے لیے راہ پیدا کر دیتا ہے اس میں سے نکلنے کے لیے. وہ خود ہمیں اس میں سے نکال لیتا ہے. یہ بھلائی، خدا بھلائی کے منصوبے کئی دفعہ ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ کیوں ہو رہا تھا. میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ 2020 میں ایک ایسا ابلیس نے اور لوگوں نے میری خدمت پر ایک ایسا انہوں نے کوشش کی خدمت کو روکنے کے لیے، الزام لگانے کے لیے، اور میں مسیح میں بالکل ٹھیک تھا، مسیح کے ساتھ ٹھیک تھا، تو مسیح نے مجھے محفوظ رکھا. اور پھر وہی مسیح پوری دنیا میں انہی لوگوں کے سامنے اپنے جلال سے بھر کر مجھے استعمال کر رہا ہے. اور میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر لکھے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے. میں یہاں پر اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، یعنی جو چنے ہوئے لوگ ہیں، جو اس کے بابرکت لوگ ہیں، جو مقدس لوگ ہیں، جو خداوند کی حضوری میں رہنے والے ہیں، جن لوگوں کو مسیح نے اپنے پاس بلایا ہے، دنیا سے الگ کیا ہے. برگزیدہ کا مطلب ہے چنا ہوا، الگ کیا ہوا، مخصوص کیا ہوا. کس کے لیے؟ خدا کے لیے، مسیح کے لیے. اور اگر آج آپ یہ پیغام میرا سن رہے ہو، اے میری بہن، اے میرے بھائی، تجھے مسیح نے چنا ہے، تو الگ کیا ہوا ہے، تو آج مسیح کے لیے تو جی رہا ہے، اور مسیح کے لیے کیا کر رہا ہے؟ کیا شکایت کر رہا ہے؟ کیا مسیح کی خدمت کو چھوڑ کے بیٹھ گیا؟ کیا
اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ تیری ہلاکت ہو جائے، تو اس دنیا سے چلا جائے اور اس چیز سے تو آزاد ہو جائے. لیکن آج یہ پیغام تیرے لیے ہے. سن، خداوند پھر سے تجھے بحال کرنے کو ہے. خدا تیری خدمت کو بحال کرنے کو ہے. خدا تیری اس بلیسنگ کو بحال کرنے کے لیے کلام کر رہا ہے کہ تو پھر سے بحال ہو جائے، پھر سے اٹھ کھڑا ہو اور پھر سے خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو. اور ہم کو معلوم ہے کہ خدا سے محبت رکھنے والے سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی. بھلائی. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک خدا کا بندہ خدا سے بہت پیار کرتا تھا. اس کا ایک بیٹا دوسری جنگ عظیم میں، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا اور وہ چلا گیا. لوگوں نے آگے کہا دیکھ تیرے پاس ایک ہی گھوڑا تھا، چلا گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، خدا کے منصوبے ہمارے لیے بھلائی کے. کچھ دنوں بعد اس کے ساتھ ایک اور گھوڑا آ گیا. لیکن جو گھوڑا ساتھ آیا تھا اس کو پریکٹس نہیں تھی، اس پہ کبھی کسی نے سواری نہیں کی تھی. تو جو شخص جس کا گھوڑا تھا، جو اس کا مالک تھا، اس نے اس گھوڑے کو بھی پکڑ لیا. تو اس کا بیٹا جو تھا اس کو بڑا شوق تھا کہ گھوڑے پہ سواری کرنے کا. اور جو نیا آیا تھا اس پہ وہ بیٹھا، اس نے آگے جا کے اس کو گرا دیا کیونکہ وہ گھوڑا عادی نہیں تھا کہ اس پہ کوئی سواری کرے. اور جیسے وہ گرا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کے بیٹے کی. لوگ آئے جاننے والے، کہتے کتنا دکھ ہوا ہے، یہ کیوں ایسے ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے، تو خدا کے ساتھ چل رہا ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، خدا برائی میں سے بھلائی پیدا کر لیتا ہے. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ دوسری جنگ عظیم جو جنگ لگی تو جتنے بھی نوجوان تھے ان کو آرمی نے جو ہے وہ بلایا، لے گئے. لیکن اس کا بیٹا جو تھا وہ بچ گیا تھا. اور دیکھیں خدا نے کیسا اس کے بیٹے کو محفوظ رکھا. وقتی طور پر تو یہ مشکل تھی کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، لیکن خدا نے اس سے محفوظ کیا. آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، جب ہماری زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ حالات کیوں ایسے ہوئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہے؟ لیکن میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے. آج خدا اگر آپ ان حالاتوں میں ہو تو باتیں میں نے بتائی، جیسے یرمیا کے دور میں وہ غلط تھے تو ان کے ساتھ غلط ہوا. لیکن نئے عہد نامے میں مسیح میں ہوتے ہوئے اگر مسیح کی خاطر ہم دکھ اٹھاتے تو ہم مبارک ٹھہرتے ہیں. اگر ٹیسٹ میں سے گزرتے ہیں تو خدا کئی دفعہ انسان کو آزماتا بھی ہے، چیک بھی کرتا ہے کہ کیا میرے لوگ جہاں پہ میں نے رکھا ہے اس جگہ پر واقعی یہ انتظار کر رہے میرا، کیا واقعی برا بلا بولتے تو نہیں ہے، کیا شکایت تو نہیں کرتے. حالانکہ دیکھا جائے تو یوسف جہاں بھی رہا خدا نے اسے سرفرازی کیا. حالانکہ دیکھا جائے تو اس کے لیے تو خدا کا پلان اچھا تھا، لیکن وہ سوچتا کہ خداوند اگر میرے لیے اچھا پلان تھا تو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا. شکایت کرتا، لیکن اس نے شکایت نہیں کی. پوتیفر کے گھر میں شکایت نہیں کی، وہاں پہ خدا نے اسے سرفراز کرنا شروع کیا. پھر کیا ہوا؟ جب جیل میں چلا گیا، اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا لیکن جیل میں چلا گیا، وہاں بھی خدا نے اس کو عزت دی اور وہاں دروگا بن گیا اور وہ سب کا صاف کرنا شروع ہو گیا، انچارج سمجھنے لگ گیا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ خدا نے اس کو اس جگہ سے نکالا، برائی میں سے بھلائی، کہ اس نے 2 لوگوں کی خواب کی تعبیر کی. لیکن جب وہ بحال ہوئے، ایک بحال ہو گیا، ایک کو پھانسی دلا دی گئی اور اس تعبیر کے مطابق.
لیکن جو بحال ہو گیا اس نے اسے یاد نہ رکھا، لیکن خدا نے اسے یاد رکھا، خدا نے اس کے لیے بھلائی کے منصوبے رکھے، اور یوسف کو خدا نے ایسے اپنے طریقے سے اپنی مرضی سے خدا اسے وہاں سے جیل سے نکالا، اور کہاں پر خدا اسے لے گیا کہ وہ ملک مصر کے اندر اس کو وزیر کا عہدہ دے دیا گیا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ کر دیا گیا۔ اور دیکھیں کیسی بھلائی، وہ تو مشکلات میں سے گزرتا اس جگہ پر پہنچا، لیکن بھلائی یہ تھی کہ اس کے وسیلہ سے کتنی جانیں بچ گئیں، 70 جانیں جو وہ یعقوب کے آگے جو بچے تھے، وہ 70 لوگ جو تھے وہ محفوظ ہوئے، وہ بچے، یعقوب کا جو بیٹے وہ بچے، ان کے آگے بچے بچے۔ اور اگر دیکھا جائے تو وہ اس دور میں کتنے لوگ بچ گئے۔ آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے تو مشکل تھی، اس کے لیے تو سمجھو کہ برائی تھی، لیکن برائی میں سے خدا نے بھلائی پیدا کر لی۔ آج خداوند آپ کو جس مقام پہ لے کے جا رہے، جس جگہ پہ آپ اس چیز سے پریشان ہو، ایک وقت ایسا آئے گا جیسے یوسف کو خدا نے سرفراز کیا۔ آج میں آپ کو یہ پروفیٹک ورڈ دینے والا ہوں، اگلا وقت آپ کا خدا آپ کو بلندیوں پر لے کے جانے والا ہے۔ اور میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاسٹر کرس کے ساتھ ISM منسٹر ہوں میں ان کے ساتھ، اور ISM کے ساتھ مل کر میں کام کر رہا ہوں۔ پاسٹر کرس کی رویا ہے، اور ایک میرے لیے ایک بڑی برکت کی بات ہے کہ خدا کے خادم کے ساتھ مل کر ملک پاکستان میں کام کر رہا ہوں، اور 5 سیل لیڈر جو مقرر کیے ملک پاکستان میں، جن کو میں نے اور میرے ساتھ لوگ مل کر خدمت کر رہے ہیں، اور میری منسٹری کی 12 برانچز اسی سال خدا نے ان کو فضل دیا ہے کہ ہوئی ہے، اور خدمت بڑھی ہے۔ حالانکہ اب پچھلے سال ایسا تھا کہ جب یہ حالات پیدا ہوئے لوگ کہتے تھے کہ آپ کی خدمت ہے ہی نہیں، لیکن اس سال میں خدا نے 12 برانچز دے دی، اور پورے پاکستان، پوری دنیا میں خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ خدا آنے والے وقت میں آپ کے لیے بھی کرے گا۔ سوائیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جس بھی حالت میں ہو، خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ آسمانی باپ، میرا دل نہایت شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ اس وقت جتنے بھی اے خدا نے اس وقت پیغام کو سن چکے ہیں، ملک پاکستان میں، دنیا بھر میں، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، کسی بھی اسٹیٹ سے، خدا نے دیکھ کے اس پیغام کو سنا ہے۔ اگر یہ مایوس، نامید اور یا ان حالاتوں میں کہ ابلیس نے ان کو جکڑا ہوا ہے، تو آج یسوع کے نام سے یہ آزاد ہو جائے، بیماریوں سے، بدروحوں سے، اے خدا غربت سے، اے خدا یسوع کے نام سے تو ان کو آزاد کر دے، اور ان کی سیری موقوف ہو جائے، اور ان کو تو بحال کر دے۔ یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں آیا کہ وہ لوگوں کو آزاد کروا سکے، وہ سیروں کو آزاد کروا سکے ابلیس کے ہاتھوں سے، گناہ سے۔ اے خدا تو ان کو معاف کر، بحال کر، اور خاص طور پر ان کی خدمت میں ان کو بحال کر۔ تیرا پاک روح انہیں بلیس کرے، یسوع مسیح کے نام سے۔ سائنس اسٹار TV چینل کے لیے اور ٹیم کے لیے، پاسٹر عاشر منشا کے لیے برکت چاہتے ہیں، ملک پاکستان کے لیے برکت چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ میرا ایمان ہے کہ خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے، اور میں آج ایک خدا کا خادم ہوں تو یہ ضرور کہوں گا، آپ اپنی زندگی مسیح کو دے دو۔ مسیح نے آپ کو آزاد کر دیا، اور آپ کی زندگی بابرکت ہو۔ گاڈ بلیس یو۔